बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ साकिब बशीर साहब मौजूद हैं। चंद रोज़ पहले साकिब बशीर ने एक इंटरव्यू किया शेरी मज़ारी साहिबा का, साबिक वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हकूक़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो सरकर्दा रहनुमा जो इमरान खान से बड़ी कुर्बत रखती थी, उनके बड़ी करीबी तसव्वुर होती थी। और इस इंटरव्यू ने फिर एक कोहराम बर्पा किया, बहुत वायरल हुआ, लाखों लोगों ने देखा। लेकिन फिर एक सिलसिला शुरू हुआ, बड़े ही लेजिटिमेट सवालात, मेरा ख्याल है बड़े जेन्युइन ये सवालात करना बनते भी थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक के बाद एक वो रहनुमा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं या तहरीक इंसाफ के साथ अपनी कुर्बत ख़त्म कर चुके हैं, जो सियासत छोड़ चुके हैं, जो किसी और सियासी जमात में चले गए हैं, या मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ जो है वो एक सिनेरियो बनता है, इन लोगों के वापसी कैसे हो रही है? क्या अब इनके ऊपर से ख़तरा टल गया है? क्या इनके ख़िलाफ़ मुकदमात नहीं हो रहे? क्या इनको आज़ादी मिल गई है कि अब वो मीडिया के ऊपर जाएं, अपना मतम नज़र लोगों के सामने रखें? और सवालात ये हैं कि ये क्या किसी ग्रैंड सियासी प्लान का, किसी नई सियासी ग्रेट गेम का हिस्सा है? ये इंटरव्यू फिक्स कौन करवा रहा है? ये राब्ते कौन करवा रहा है? फिर इनको चलाने की इजाज़त कौन दे रहा है? नाम शेख रशीद साहब का, शेख रशीद साहब का मैंने भी इंटरव्यू किया था और उसके ऊपर फिर मैंने एक लंबी चौड़ी वीडियो करके एक्सप्लेन किया कि एग्जैक्टली वो किन हालात में हुआ। शेख रशीद बार बार मेरे इंटरव्यू के दौरान कैमरे से दूसरी तरफ बैठे हुए किन लोगों को देख रहे थे, वहाँ पर कौन लोग मौजूद थे, मेरा इंटरव्यू किस तरीके से तय हुआ कि ये इंटरव्यू करना है। तो साकिब बशीर साहब से भी ये मामलात पूछेंगे, चाहे शेख रशीद हों, फवाद चौधरी हों, अली जैदी साहब हों, और अब लेटेस्ट जो है वो शेरी मज़ारी हैं। लेकिन शेरी मज़ारी के मामले में एक बात बड़ी मुख्तलिफ है कि अभी तक उनका सिर्फ एक ही इंटरव्यू हुआ है, कोई सीरीज़ ऑफ इंटरव्यूज़ नहीं है जो साकिब बशीर साहब ने किया। साकिब बशीर साहब, आप, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि यार आप तो तहरीक इंसाफ की बीट नहीं कवर करते, आप तो तहरीक इंसाफ या सियासी मामलात नहीं कवर करते, एक अदालत के मामलात कवर करने वाला बंदा अचानक उसका इंटरव्यू, और उसके लिए किसने राब्ता कर लिया साकिब बशीर से कि शेरी मज़ारी का इंटरव्यू करें? ज़रा एक्सप्लेन करें योर साइड ऑफ स्टोरी। और फिर हम टेक अवेज़ पे भी बात करेंगे कि इस इंटरव्यू के मेजर टेक अवेज़ आपके ख्याल में क्या थे, हाइलाइट्स क्या थी? एक तो जो लोग ये सवाल कर रहे हैं, सवाल करना हक है उनका कि एक कोर्ट्स को कवर करने वाले वो पीटीआई की बीट भी नहीं करते, तो कैसे वहाँ तक पहुँच गए? तो उनके लिए जवाब ये है कि पीटीआई जो है वो अदालतें ही हैं। मतलब पीटीआई आज दो साल में हमें अदालतों में ही नज़र आ रही है। तो इसलिए वो ज़्यादातर क्योंकि अदालतों की हद तक जितने भी केसेस होते हैं उनको हम बड़ा इन डेप्थ कवर करते हैं, हर एंगल से कवर करते हैं। जितने रहनुमा आते हैं उनसे बात भी होती है, उनसे कोई मौक़िफ़ लेना हो फिर भी बात होती है। तो ये भी उसी तनाजुर का एक तसलसल है। यहीं पे वैसे मैं एक और बात कर दूँ, थोड़ा सा हट के है मामला इससे। बहुत सारे लोग मुझ पे ज़ाती तौर पर जो है वो तनकीद करते हैं कि आपकी ट्वीट्स, आपके व्लॉग्स, यूट्यूब वीडियोस, टॉक शोज़, जहाँ पे भी आप जाते हैं आप सिर्फ पीटीआई की बात कर रहे थे, पीटीआई के जो केसेस हैं उनकी बात कर रहे होते हैं। तो ये जनाब तरह तरह की अलकाबात भी लोग देते हैं, वो भी चलें, उनकी मोहब्बत है। लेकिन मैं अपने तौर पर एक चीज़ जो है वो यहाँ पे ज़रूर बात करना चाहूँगा कि 2022 10 अप्रैल 2022 को पीटीआई जो है वो उस गवर्नमेंट ख़त्म हुई और उसके बाद पीडीएम की गवर्नमेंट आ गई। एग्जैक्टली 11 अप्रैल 2022 को उनके केसेस शुरू हो गए। मतलब 10 अप्रैल 2022 को मुझे याद है शहजाद अकबर, डॉक्टर शहबाज गिल और जो उनके डिजिटल मीडिया के थे हेड, मेरे ख्याल है डॉक्टर अरसलान, इनके नाम नो फ्लाई लिस्ट में आ गए और ये अगले दिन ही हाई कोर्ट में पहुंच गए। मतलब 11 अप्रैल 2022 से लेकर आज तक पीटीआई अदालतों में है। मतलब और कोई नहीं है, ना नून लीग है, ना पीपल्स पार्टी है, ना कोई और पॉलिटिकल पार्टी है, ना नॉन पॉलिटिकल पार्टी है, सिर्फ जो है वो पीटीआई है। तो हमारा जो मेरी एक्सपर्टीज़ है वो कोर्ट से रिलेटेड है। तो जब कोर्ट रिलेटेड चीज़ों में है ही पीटीआई तो हमें उसी भी बात करनी होती है। अब वापस जो है वो हम आते हैं, तो ये इंटरव्यू तय कैसे हुआ? डॉक्टर शेरी मज़ारी, अच्छा, डॉक्टर शेरी मज़ारी जो है उनके खिलाफ भी वो कोर्ट्स में आ रही थी। 9 मई के बाद वो एक दफ़ा गिरफ्तार हुई, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, 5-6 केसेस बने। जब आ रही थी, जा रही थी, तो ज़ाहिर सी बात है हमारे साथ इंटरेक्शन होती थी। फिर दरमियान में उन्होंने 2-3 दफ़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ECL PCL पे नाम थे, वो बैरून मुल्क जाना चाह रही थी। तो जब आ रही थी, जा रही थी, पिटीशंस होती थी, समातें होती थी, तो आ रही होती थी। तो इस दौरान मेरे ज़हन में एक चीज़ आई कि डॉक्टर शेरी मज़ारी जो है वो इस तरह उन्होंने जब से मतलब 9 मई के बाद पीटीआई से डिस्टेंस किया है तो कोई इंटरव्यू नहीं दिया।
تو اور ان کی سائیڈ آف سٹوری سامنے نہیں آئی. ان کی سائیڈ آف سٹوری سامنے نہیں آئی. تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ وہ ایک دن آئیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں روٹین کے اپنے کیس میں, تو واپس جا رہی تھی, تو میں نے ان کو کہا کہ آپ بھی کچھ بولیں, یہ الفاظ تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کر لیں, انٹرویو کر لیں. تو میں نے کہا میں بالکل آپ کا انٹرویو جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں, یہ تو کوئی بات نہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کہ اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا, جس طرح لوگ اپنے ایجنڈا ہے, کوئی بہت ذہنوں میں نہیں. میں سوال مجھے وہ سوال انہی الفاظ میں سامنے رکھنے تھے جن الفاظ میں یا جس سوچ کے ساتھ یہ سوال کیا جا رہا ہے. سوال لوگ یہ کر رہے ہیں کہ جن لوگوں نے تحریک انصاف کو جب مشکل وقت آیا چھوڑ دیا, اور جو لوگ جن کو بھگوڑا بھی کہا جا رہا ہے, جو لوگ بھاگ گئے. اچھا, شیری مزاری صاحبہ کا کیس ڈیفرنٹ ہے. عمران خان صاحب نے بھی جب ان سے ایک دفعہ سوال ہوا تھا کہ کن لوگوں کے چھوڑنے کا سب سے زیادہ دکھ ہوا, اس میں جو سر فہرست انہوں نے نام گنوائے اس میں شیری مزاری صاحبہ کا نام تھا. اور ابھی بھی تحریک انصاف میں اور عمران خان کی طرف ایک سافٹ کارنر شیری مزاری صاحبہ کے لیے موجود ہے, یہ ہمیں معلوم ہے. لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں جو چھوڑ گئے تھے, ڈیزرٹرز ہیں, جنہوں نے عمران خان کو اور تحریک انصاف کو چھوڑ دیا تھا, اب شاید کسی ایجنڈے کے تحت ان کے انٹرویوز ہوں گے, یہ اپنی رام کتھا سنائیں گے, اپنی آپ بیتی سنائیں گے, ہمدردیاں سمیٹیں گے, اور ان کو ری انجیکٹ کیا جا رہا ہے تحریک انصاف میں ایک پلانٹڈ بندے کے طور پہ, جو یہاں پر آ کر بیسیکلی فیوچر میں تحریک انصاف کے مفادات کے خلاف کام کریں گے. آپ نے جب یہ انٹرویو تمام تر کیا, اس تمام میں ایک ظاہر ہے کہ ایک تو وہ چیز ہوتی ہے نا کہ آپ کی جو انٹرویو پہ ریکارڈڈ ہے, ایک ہوتی ہے آپ کی آبزرویشن, صحافی کی آبزرویشن, یا اس آئے کے طور پہ آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے کہ شیری مزاری صاحبہ کا جو انٹرویو ہے کیا وہ ایک بھرپور کوشش ہے, سر توڑ کوشش ہے واپس تحریک انصاف میں آنے کے لیے, یا کہیں سے آپ کو یہ اندیا مل رہا ہے کہ اس انٹرویو کے لیے ان کو کہیں سے اپروول لینا پڑا؟ نہیں, کوئی اپروول میری انفارمیشن کے مطابق کوئی اپروول نہیں تھی. وہ ایک ہماری وہاں پہ ہائی کورٹ کے اندر ہی گفتگو, وہ بھی جاتے ہوئے انہوں نے, میں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ کر لیں, تو پھر دن میں نے کہا بالکل آپ کا انٹرویو کرتے ہیں, اور اس کے بعد بات جو ہے وہ چل پڑی. کوئی اپروول نہیں, کوئی کچھ نہیں. ایون کویسچنز کا سب سے زیادہ لوگ کرتے ہیں کہ کچھ کویسچنز لوگوں نے کامنٹس میں بھی لکھے. ایک کویسچن بلکہ بڑا انٹرسٹنگ تھا, انہوں نے کہا کہ یہ سوال آپ نے کرنا تھا اور آپ نے جان بوجھ کے اگنور کر دیا کہ ڈاکٹر شیری مزاری جب نواز شریف صاحب کا معاملہ اس وقت کی پی ٹی آئی کی کیبنٹ میں آیا تھا تو وہ روئی کیوں تھی, یہ ایک سوال. تو انٹرسٹنگ یہ ہے کہ یہ سوال میرے ذہن میں نہیں آیا. اچھا, میں ایک دو دوست سے ان کو بھی ساتھ ملا کے چیزیں وہ تیار کرتا رہا, کویسچنز تیار کرتا رہا, اور ان سوالات کے بارے میں ڈاکٹر شیری مزاری کو کچھ پتا نہیں تھا, یعنی پرچہ لیک نہیں تھا, آؤٹ نہیں تھا, کچھ بھی نہیں. ویسے میں تو ذاتی طور پہ آپ کو جانتا ہوں یار, ہم لوگ عمران, جس دن ڈاکٹر شہباز, جس دن زیبا چودھری والا معاملہ مقدمہ ہوا, اس دن عمران خان سے آپ کی اور میری ملاقات ہوئی باقی دوستوں کے ہمراہ. جب سوالات ہو رہے تھے, مجھے معلوم ہے آپ کیسے سوال کرتے ہیں, اور آپ کو بھی اچھے سے علم ہے کہ ہم کیسے سوال کرتے ہیں, اور وہ کوئی لیکڈ پرچہ نہیں, لیکڈ پرچہ بالکل بھی نہیں تھا, اور نہ فکس میچ نہیں ہوتا. اچھا, نہ انہوں نے ڈیمانڈ بھی نہیں کی کہ مجھے کچھ بتائیں. نہیں, سوال میں نے خود بنائے اور خود سوال جو ہے کیے ہیں, ان کو پہلے پتہ بھی نہیں تھا. اور یہ جو کویسچنز کی بات ہو رہی ہے, اس کویسچن پہ جب میں نے جب انٹرویو کے بعد ڈاکٹر شیری مزاری کو وہ کامنٹ نکال کے بھیجا, تو ان کا یہ تھا کہ آپ نے کیوں نہیں سوال کیا, آپ کو کرنا چاہیے تھا یہ سوال. مطلب یہ ہے کہ یہ سوال میرے اینڈ پہ رہ گیا, اور مطلب ان انٹینشنلی, مطلب وہ ذہن میں نہیں آیا کہ یہ سوال بھی ہونا چاہیے. تو وہ کویسچن جو تھے وہ ہوئے, ڈاکٹر شیری مزاری نے جواب دیا. میں نے کوشش کی ذاتی طور پر بطور کہ جرنلسٹ کے کہ سخت سے سخت کویسچن بھی کیے جائیں, ان سے ان کا موقف لیا جائے, لیکن ان کو پورا ٹائم دیا ہے کہ آپ جو کچھ بولنا چاہیں, ڈینائی کرنا ہے, ایکسیپٹ کرنا ہے, آپ اپنی کوئی رائے دینی ہے, کوئی آبزرویشن دینی ہے, وہ دیں, کھل کے دیں, تاکہ وہ ایک ایتھکس جو ہے وہ جرنلسٹک ایتھکس اچھا اب برقرار رہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ, اور ایک اور آخری بات, ہاں, جب وہ انٹرویو کر چکے تو ڈاکٹر شیری مزاری کے ساتھ یہ بات, ظاہر سی بات یہ ہوتا ہے جب ریکارڈڈ انٹرویو ہو تو یہ اس میں سے کوئی چیز ایڈٹ نہیں ہونی چاہیے. میں نے کہا بالکل ایک لفظ بھی ایڈٹ نہیں ہوگا, یہ اور وہ اسی طریقے سے A to Z اسی طریقے, یہ ان کا بھی تھا. انہوں نے کہا بالکل جس طرح ہے اسی طرح ہی آپ جانے دیں, اور میں نے کہا بالکل یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی چیز ایڈٹ ہو اور اسی طریقے وہ ایڈٹ نہیں ہوا اسی طریقے سے. اچھا, میں نے بھی ڈاکٹر شیری مزاری صاحبہ جو ہیں ان کے متعدد مرتبہ
موقع ملا کہ میں انٹرویوز کروں، میرے یوٹیوب چینل کے اوپر موجود ہے، اور ملٹیپل انٹرویوز ہیں۔ اس تمام ایپیسوڈ کے بعد جلسہ گاہوں میں انٹرویوز ہیں، بیٹھ کر ان کے ساتھ تسلی سے سوالات جواب، اسی طریقے سے رجیم چینج کے حوالے سے وہ جو کابینہ کی انفیمس میٹنگ ہے یا فیمس میٹنگ ہے جس میں سائفر والا معاملہ رکھا گیا تھا، اس کے پوائنٹس، اس کے اوپر متعدد مواقع پہ، تو بڑی دبنگ خاتون ہے وہ، تو لگی لپٹی رکھے بغیر جو ہے وہ سوالات کے جواب دے دیتی ہیں۔ اب میجر اس میں کیا ٹیک اویز ہیں، کون سی مین چیزیں آپ کے خیال میں جو جن میں خبریت موجود ہے، جو شیریں مزاری صاحبہ کے ساتھ آپ کی گفتگو ہوئی، اور خاص طور پر یہ کہ جو کہا جاتا ہے کہ شیریں مزاری وہ خاتون ہیں جو دراصل عمران خان کا ٹویٹر چلاتی تھیں، جس ٹویٹر کے اوپر یہ سارا، جس کی وجہ سے، ان کی ٹویٹس کی وجہ سے آج یہ سارا ہنگامہ موجود ہے۔ بالکل 9 مئی سے پہلے، بعد میں تو شاید نہیں، شاید بعد میں بھی ہو، لیکن 9 مئی کے بعد کیونکہ وہ گرفتار بھی ہو گئیں، پھر موبائل وغیرہ لے لیے گئے۔ اب یہ انفارمیشن تھی میرے پاس، لیکن انہوں نے آن ریکارڈ اور آف کیمرہ بھی انہوں نے کوئی اس کا مطلب ایکسیپٹ نہیں کیا اس طرح کھل کے کہ واقعی ہی کہ وہ وہی جو ہے وہ ٹویٹر ہینڈل چلا رہی تھیں عمران خان کا۔ لیکن مجھے کم سے کم اتنا لگتا ہے کہ شاید جو کنٹینٹ جا رہا تھا، وہ ٹویٹ بنانا، وہ بھیجنا، پھر وہ ٹویٹ ہونا، وہ ہو سکتا ہے کوئی اور کر رہا ہو، کنٹینٹ ان کی طرف سے جا رہا ہو، یہ ایک پاسبلٹی ہے۔ یہ انہوں نے کوئی انفارمیشن بہرحال اس حوالے سے نہیں دی، میں اپنے طور پر یہ بتا رہا ہوں۔ جو آپ نے کہا کہ اس انٹرویو میں کیا اہم چیز تھی، سب سے امپورٹنٹ یہ تھا کہ جس دن ڈاکٹر شیریں مزاری نے ایک پریس کانفرنس کی، اور بڑی وہ نپی تلی پریس کانفرنس تھی، لمٹڈ، بلکہ اس میں کوئی 2 3 4 لائنیں لکھی ہوئی تھیں، وہ انہوں نے دیکھی۔ فرسٹ ٹائم میں نے دیکھا کہ وہ کچھ دیکھ کر کوئی بول رہی ہیں پریس کانفرنس، پڑھی، کوئی کویسچن نہیں لیا اور اندر چلی گئی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خاتون جو فی البدی بولتی ہو، جو ویل سپوکن ہو، انگریزی کا، اردو کا، دونوں زبانوں کا اس کو مسئلہ نہ ہو، اور اس کو یہ گفتگو کرنے کے لیے کہ میں فلاں انسیڈنٹ کو کنڈیم کرتی ہوں، یا میں پاکستان کے ان اداروں کے ساتھ کھڑی ہوں اور میں سیاست سے لا تعلقی، یہ دیکھ کر پڑھنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ یہ میں وہی بتا رہا تھا کہ اس کا جو کرکس ہے وہ پورے انٹرویو کا وہ تھا کہ وہ پریس کانفرنس آپ کو کیوں کرنا پڑی اور کن حالات میں کرنا پڑی، وہ انہوں نے بتا دیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے میری بیٹی کو ایک پیغام ملا تھا کہ آپ جو ہے وہ اگر تو ڈاکٹر شیریں مزاری پریس کانفرنس کرتی ہیں، 9 مئی کی مذمت کرتی ہیں اور پی ٹی آئی سے ڈسٹنس کرتی ہیں، پولیٹکس سے ڈسٹنس کرتی ہیں، تو پھر ان کے کیسز کے حوالے سے سوچا جا سکتا ہے۔ وگرنہ جو ایمان مزاری ہیں، کیونکہ وہ مسنگ پرسنز کی کیسز کرتی ہیں، تو یہ ڈاکٹر شیریں مزاری نے اس انٹرویو میں کہا کہ ان کو کہا گیا کہ پھر ایک مسنگ پرسن کا کیس اپنے کیسز میں، اس میں اضافہ آپ سمجھ لیجئے گا۔ تو یہ ایک میں نے ان سے پوچھا کیا یہ دھمکی تھی، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ آپ کو نہیں پتا آپ کہاں، کس معاشرے میں رہتے ہیں، کہاں پہ رہتے ہیں۔ یہ کرکس تھا کہ کن حالات میں۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب سے میرا آخری جو واٹس ایپ پہ جو ان کا رابطہ وہ پریس کانفرنس کے بعد ہوا تھا، پریس کانفرنس کے بعد ہوا تھا آخری رابطہ، تو اس میں انہوں نے کہا کہ میں نے عمران خان صاحب کو کہا کہ میں مجبور تھی، تو انہوں نے کہا کہ آپ خاموش رہیں، بس ٹھیک ہے۔ مطلب انہوں نے کوئی ایسا عمران خان صاحب نے کوئی ڈائریکٹلی کوئی اس پہ نہیں کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اوکے کیا مطلب۔ اور اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ عمران خان صاحب سے کوئی ان کا رابطہ نہیں رہا۔ لیکن ایک چیز پورے انٹرویو میں میں نے دیکھی ہے کہ پی ٹی آئی کی جو پولیٹکس ہے وہ اس پہ نظر رکھی ہوئی ہے، مطلب جو ٹویٹس ہیں وہ ان پہ بھی، اور جو کچھ ٹی وی پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، جو ولاگز میں لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں، ان پہ فوکسڈ ہیں، ان کی نظر ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ کہیں پہ جو پی ٹی آئی کے کچھ لوگ، کیونکہ انہوں نے کہا فواد چودھری صاحب جو ہے ان سے رابطہ رہتا ہے، تو یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے کہ ان میں سے کچھ لوگوں کے ساتھ ان کا رابطہ بھی ہو، اور رابطے جو ہے وہ الٹیمیٹلی اس میں رابطے میں وہ یہ تو نہیں ڈسکس کر رہے ہوں گے کہ مطلب کوئی میلہ یا کوئی ایونٹ یا کوئی چیز، وہ موسم، گرمی، بارش، یہ معاملات ڈسکس ہو رہا ہوگا، اور وہ پی ٹی آئی کے انٹرنل جو معاملات ہیں انہی کو ڈسکس کر رہے ہوں گے۔ عمران خان صاحب نے جو باہر آنے کا معاملہ ہے اس کو ڈسکس کر رہے ہوں گے۔ بلکہ عارف علوی صاحب جو ہے وہ انہوں نے کہا بھی آج کہ جو کچھ ڈاکٹر شیریں مزاری کہہ رہی ہیں یہ درست ہے، انہوں نے اپنی ٹویٹ بھی کی اور ڈاکٹر ویریفائی کیا۔ جی، ڈاکٹر عارف علوی جب صدر رہنے کے بعد میری اطلاع کے مطابق ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے،
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اب انہوں نے واپس آنا ہے یا نہیں آنا یہ الٹیمیٹلی ان کا اپنا فیصلہ ہوگا. لیکن آپ نے شروع میں جو انٹرو دیا تھا کہ یہ اس کے پیچھے ایک پورا پلان ہے, کچھ چیزیں ہیں, کوئی مطلب جو ہے وہ خود انجیکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میری اپنی سینس کے مطابق, اب مجھے باقی حالات کا نہیں پتا, اپنی سینس کے مطابق میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایسا مجھے ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی. یہ ایک روٹین میں انٹرویو میں ہم نے رابطہ کیا, اس کے بعد تیاری کی اور انٹرویو کر دیا. صحیح. اچھا ایک چیز ٹورڈز دی اینڈ میں کہہ دوں کہ ظاہر ہے کہ صحافی جو ہوتا ہے وہ سوالات کرتا ہے, وہ ہر قسم کے لوگوں سے ملاقات کرتا ہے, انفارمیشن گیدر کرتا ہے, پھر ہم اس کو اپنے یوٹیوب چینلز کے اوپر یا مین سٹریم چینلز کے اوپر عوام کے سامنے رکھتے ہیں, اور دونوں سائیڈز آف سٹوری, کون شخص کیا بات کر رہا ہے, اس کا تعلق کس سیاسی جماعت سے, اس سے ہٹ کر. اور سوالات جب حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کی نوعیت تھوڑی سی ٹفر ہوتی ہے. جب کوئی ایک بندہ جو جس کے خلاف بہت سارے لوگ جو ہیں وہ لگے ہوئے ہوں تو پھر زیادہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ ذرا اس کا موقف بھی تو سنیں, ذرا جانیں کہ اس کا تھاٹ پروسیس کیا چل رہا ہے. اور حکومت کے ساتھ گرلنگ کوسچنز ہوتے ہیں, اپوزیشن ہمیشہ سے عوام کی آواز ہوتی ہے, تو وہ اس پیرائی میں سب کچھ ہوتا ہے. تو یہ سوالات جب صحافی کرتا ہے تو لوگوں کا سوال بھی کرنا حق بنتا ہے کہ وہ ہم لوگوں سے ہمارے یوٹیوب چینلز کے اوپر, نیچے کامنٹس باکس میں, ٹویٹر کے اوپر اور ادروائز سوالات کریں. ان سوالات کو ہم سب اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. اینڈ فرینکلی اسپیکنگ شیریں مزاری کے تو انٹرویو انہوں نے کیا, وہ بڑا وائرل بھی ہوا. اگر آپ آج میرے سے پوچھیں کہ کس کا انٹرویو کرنا پسند کریں گے تو میں 5 نام گنواتا ہوں. آپ کی کس کے لیے لائکنگ ہے, ڈس لائکنگ ہے, یا آپ کا معاملہ ہے. لیکن میرے خیال میں آج بھی جو انٹرویوز سب سے اہم ہو سکتے ہیں بطور صحافی, جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ نمبر 1, عمر عطا بندیال نمبر 2, نمبر 3 کے اوپر عمران خان اگر وہ جیل سے باہر آتے ہیں اور ان کے انٹرویو ہو سکتا ہے اس سارے پروسیس کے اوپر. اس کے بعد میاں محمد نواز شریف کن حالات میں کیسے آئے, ان کے ساتھ 8 فروری کو گیم کیا ہوئی, پارٹ آف دا گیم تھے, ابھی بھی پارٹ آف دا گیم ہے یا نہیں ہے. لیکن میاں صاحب تو ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ میڈیا سے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. عمران خان میرا خیال ہے کہ فرنٹ فٹ پر آگے دیں گے. جنرل باجوہ کو بھی اجازت نہیں ہے, 2 سال ان کے کمپلیٹ نہیں ہوئے. تو یہ وہ انٹرویوز ہیں جو آپ کو ادر سائیڈ آف سٹوری بھی دکھا سکتے ہیں. ابھی تک ہمارے سامنے رجیم چینج آپریشن, سائفر, ان تمام معاملات کے اوپر جو سٹوری موجود ہے وہ عمران خان صاحب کا, تحریک انصاف کا موقف ہے, ان کے بیانات ہیں, پھر اس کے سرکمسٹینشیل ایویڈنس موجود ہیں جس کی بنیاد پہ ہم پرکھتے ہیں. لیکن ایک بیان جو بہت امپورٹنٹ ہو سکتا ہے وہ ہوگا جنرل قمر جاوید باجوہ کا, کہ اگر وہ کبھی انٹرویو دینے پہ راضی ہوں یا وہ کوئی کتاب لکھیں, واٹ از ہز سائڈ آف دا اسٹوری, وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ تمام چیزیں جب ملاتے ہیں تو ہمارا کام بنتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اور ثاقب بشیر صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.